अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। जनाब, भारत पाकिस्तान का दुश्मन क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और भारत क्यों चाइना और इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान है। ने मिलकर एक ऐसा किल नेटवर्क बनाया। भाई हमने अपने सिस्टम्स को पुख्ता करने की कोशिश की, हमने अपने वॉरफेयर जो एरियल वॉरफेयर है उसको उसमें हमने इन्वेस्ट किया, जैसे हमने राफेल में करोड़ों रुपए लगाए। लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसे नेटवर्क, एक ऐसे इनविजिबल नेटवर्क को, जो कि दिखता नहीं है, और हमारे पायलट उसी में शायद Modi फंस just गए। lost the war against Pakistan. And he self-declared win, win, win all the time. You know, the Indian propaganda is like kind of like this. India's number one in the universe. But the thing is that what's more, he's going to send delegations to 70 countries to explain, hey, India, we won this war. And 55 countries refused. And there is one delegation went to Japan, and Japan refused to meet them. Dude. ग्रिड स्टेशन सारा कह रहे हैं, ट्रेनों का सिस्टम था, एविएशन को हमने हर्ट किया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, उनकी वेबसाइट हैक कर ली, डाटा डिलीट कर दिए, सब 24-25 साल के लड़कों ने किया है, जिनको यकीन करे इफ्तिखार साहब, मैं समझता था शायद ये बच्चा यूनिवर्सिटी नहीं गया आज और यहाँ बैठ गया आके। They did it। तो मैं उनका क्रेडिट नहीं लेने दे सकता जब मैं खुद देख कर आया हूँ, सुनी सुनाई पे बात नहीं कर रहा मैं देख के आया हूँ। जब उन्होंने कहा कि 100% यही है, और यकीन करें मैं समझता था ये करेंगे बच्चे। एंड देन जब अप्लाई हुआ है, जब मुझे पता लगा ग्रिड सेशन में अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे छोड़ा गया, इन चीज़ों को वापस खोल दिया गया ताकि जहाज न टकरा जाए, ट्रेनें न टकरा जाए, बूढ़े बच्चे और बीमार हॉस्पिटल से इफेक्ट ना हो जाए बिजली से, सिर्फ मैसेज देना था। दैट वाज अ वॉर कल्मिनेशन। इंडिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, भारत की कोई भी हिस्ट्री नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों जो है, ख़ासतौर पर जो कनाडा में जो पाकिस्तानी रहते हैं, उनके लिए असल में डबल खुशखबरी रही पिछले दिनों कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अमेरिका की बदनज़री कनाडा की तरफ थी, और जब से जो है वो नए हुक्मरान आए, उन्होंने आते ही कहा कि जनाब हम वो कनाडा को गस्ब कर लेंगे, और ना ऐसी कुछ वर्ड है कि वो जनाब कनाडा को छीन लेंगे, एक हाथ मारेंगे, चक्का मारेंगे और ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया का हाल पाकिस्तान के हवाले से रहा, और इंडिया जो है, भारत, माफ़ कीजिएगा, भारत जो है, भारत का ये हाल रहा है कि जनाब अगर अमेरिका कर सकता है कनाडा के हवाले से, तो भाई भारत पाकिस्तान के हवाले से क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने भी यही कहा कि एक झपका मारेंगे और पाकिस्तान को उठा लेंगे। हालांकि मुझे इस बात समझ में नहीं आती, पिछले 75 सालों में जब से भारत को आज़ादी मिली है, अच्छा भारत की हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें, हिंदुओं की हिस्ट्री के, इन बेचारों को पिछले 1000 साल में, 2000 साल में, 3000 साल में भी किसी किस्म की आज़ादी नहीं मिली, किसी किस्म की आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी क्या चीज़ होती है उनको मालूम ही नहीं। 1947 में अंग्रेज़ों को भागना पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है उनको बड़े नुकसानात हुए पूरी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में जंग छेड़ रखी थी, तो उनको भागना पड़ा। तो जनाब हुआ ये कि फिर उनको भारत मिल गया, ठीक है। और जो इंडिया बरसग़ीर पाक व हिंद में जो मुसलमानों ने हुकूमत की 800-900 साल, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनको बैक ट्रैक होना पड़ेगा, बैक ऑफ होना पड़ेगा, क्योंकि हालात बदल गए थे। और अगर आप ये देखें इंडिया की हिस्ट्री, अगर आप उठा के देखें, भारत नहीं, इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखें, तो मुसलमानों ने जो हुकूमत की वो हमेशा 10 से 15% ही थे। और आज भी इंडिया में, जिसको भारत कहते हैं, वहाँ पे आज भी 10 से 15% हैं। समझ लीजिए कि वही तादाद जो है वो पाकिस्तान आ गई, तो वो बैक ट्रैक होना पड़ा, बैक ऑफ होना पड़ा। लेकिन उसके बाद से भारत ने 75 साल में कम से कम 6-7 दफ़ा कोशिश की, और हर दफ़ा उन्होंने ये सोचा कि रात के अंधेरे में हमला करेंगे और एक हाथ झपकी मारेंगे और उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। और वाकई सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब अपनी आर्मी देखते हैं, अपना रकबा देखते हैं, अपनी जो है रिसोर्सेज देखते हैं, अपनी आबादी देखते हैं, और ख़ास तौर पे ताल्लुकात, अमेरिका भाई से ताल्लुकात की नज़र के धोखे में, अमेरिका भाई से ताल्लुकात के धोखे में, इसराइल से ताल्लुकात के धोखे में, वो ये समझते हैं कि बस जनाब छप से मारेंगे, फक से ले लेंगे। अरे भाई, अभी कुछ ही अरसे पहले की बात है कि जनाब वो एक नंदिनी आई थी हमारे पास, नंदा जो भी आए थे, नंदन, उनको चाय पिला करके लाहौर से भेजा है। भाई क्या करते हो यार, जिस दिन पाकिस्तान चाय पीने आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा, वो फिर वहीं रहेगा। अब देखें ना कि पिछले जैसे कि मैंने जिक्र किया, 75 साल में 6-7 दफ़ा हमला किया रात के अंधेरे में, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला आपको। इस दफ़ा तो पूरी दुनिया में बड़ी जग हंसाई हुई है, पूरी दुनिया में बड़ी जग हंसाई हुई है। लोगों ने, आपके अपने लोगों ने, यानी भारत के अपने लोग तंग आ गए। यार क्या मुसीबत है यार, क्या मुसीबत है। जब तुमसे हो नहीं सकता
جب تم سے ہو نہیں سکتا، جب تمہارا را فیل ہو جائے گا، تمہارے را فیل ہو جانی ہے، را فیل نہیں، را کو فیل ہو جانا ہے، تو یار یہ حرکتیں کرتے کیوں؟ تو میں پھر یہی درخواست کروں گا ہمارے جو دیکھیں ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو میں یہ کہوں گا اپنے بہن بھائی جو ہندو بہن بھائی ہیں، جو بھارت کے اور جو اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھ رہے ہیں، اکھنڈ بھارت جس کو معلوم نہیں ہے میں ان کو بتا دوں، اصل میں اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا ہے، اکھنڈ اسرائیل، وہ سارا کا سارا دنیا یا اس کے قریب میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اوپر کر کے غازہ، فلسطین اور جارڈن، سارے سیریا تمام کو ملا کر کے وہ گریٹر اسرائیل مطلب اکھنڈ اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ بھارت وہی خواب دیکھ رہا ہے۔ بھارت اصل میں جیسا کہ وہ لال ٹوپی والے ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ بھارت کو مردار کھانے کی عادت ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب بھائی چارگی جو امریکہ اسرائیل سے انہوں نے بنا کے دی ہے وہ مار کے دیں گے، ہم کھا لیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، خاص طور پہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے اسلام کی، مسلمانوں کی، اور اسلام تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوا تھا، لیکن ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں درود ان کے اوپر، ان کی طرف سے اگر وہ شروع ہوا ہے تو 313 مسلمان تھے ان کے پاس صرف، اور 950 کفار تھے، ہندو کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، ہندو تو نہیں تھے، کفار تھے۔ ان کے اگینسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وکٹری دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو تم تھرو کرتے ہو، جو مارتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تم مارتے ہو، تم تھرو کرتے ہو؟ اللہ مارتا ہے، اللہ تھرو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں۔ آپ کا رافیل جو رافیل ہو جاتا ہے، اس کے فیل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ جی ہاں، ٹیکنالوجی از دیئر، ٹیکنالوجی ہے وہاں پہ، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آج بھی ہم 313 ہی مسلمان ہیں، آج بھی ہم 313 مسلمان ہیں۔ اسرائیل نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، آج تک اس کو وکٹری نہیں ملی۔ روز ایوری 45 منٹس ایک بندہ مار دیتا ہے، بچہ مارتا ہے، عورت مارتا ہے۔ بھارت رات کے اندھیرے میں مارتا ہے، اور مارتا کہاں ہے؟ جا کر کے مسجد پہ بم مارتا ہے اور مدرسے میں مارتا ہے۔ یار تم لوگ کس طرح کے لوگ ہو یار؟ کم از کم مرد تو بنو نا یار، مین ٹو مین تو کرو نا یار۔ کچھ ایسا ہو کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا سکے، یار بڑے جیدار لوگ ہیں۔ اچھا، آپ کی موویز میں خوب دکھاتے ہو، ایک کام کرو، ابھی جو کچھ ہوا ہے نا، اب اس پہ مووی بنا دو، اب اس میں مووی بنا دو، تو وہ اکشے کمار، تو یہ کھنہ، وہ کھنہ، یہ ٹنہ، وہ ٹنہ، آپ بنا دو بالی ووڈ کی اچھی سی موویز۔ لیکن برائے مہربانی اگر تھوڑی سی بھی شرم ہے نا، اس میں اپنے آڈینس کو اسی طرح سے ڈالو جس طرح سے آپ کی آڈینس، یعنی آپ کی رہنے والے جو ہے شنکر اور دوسرے لوگ جو ہیں، وہ جو چیخ رہے ہیں بیچارے اپنے میڈیا کے اوپر، وہ بھی ڈالو، وہ بھی تو دکھاؤ۔ وہ نہیں دکھا سکو گے، آپ نے صرف گھسپیٹیے ہی دکھانے ہیں، گھسپیٹیے۔ ابے یار I don't know what to say، مطلب میں کبھی اس طرح کی ویڈیو نہیں بناتا ہوں، میں نے بہت عرصے سے بنائی بھی نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں میں باور ضرور کرانا چاہوں گا ہمارے بھارتی بہن بھائی جو ہیں۔ اگین اگر ہندو بھی ہیں تو میرے ہی بہن بھائی ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو آپ لوگ، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہو، آپ لوگ بھی اولاد ہو۔ 15%، 18% مسلمانوں نے آپ پر حکومت کی، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ انڈیا میں جو مسلمان ہیں، جو بھی 13-14% ہے صرف، آپ کی ان سے آج بھی پھٹی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے بتایا نا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوپر سے ڈیوائن جو طاقت ہے، ڈیوائن فورس ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کا سر انشاءاللہ جھکا ہی رہے گا۔ آپ ہاتھ جوڑ کر کے پیروں کو ہاتھ ہی لگاتے رہو گے، آپ کا سر جھکا ہی رہے گا، آپ صرف رام رام ہی کرتے رہو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا سر انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ آپ مسلمان ہو جاؤ، دیکھیے آپ کا سر اونچا ہو جائے گا۔ آج جو پاکستان، جو چھوٹا سا ایک ٹائنی سا، اگر میپ میں اٹھا کے دیکھیں، ٹائنی سا پاکستان، آپ نے وہی رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، کیا ملا آپ کو؟ آپ کی وہ جو ہے ایک نندری کو بھیجا تھا، پھر وہ ایک دوسری نندی آ گئی، ان کو بھی واپس بھیجا۔ او بھائی، ہم یہی کرتے رہیں گے یار؟ اور آپ نے یہ گیسچر ہمارا دیکھ نہیں رہے، مسلمانوں کا، خاص طور پہ پاکستان کا گیسچر آپ دیکھ نہیں رہے یار، کہ آپ کو پھر بھی عزت دے رہے ہیں، لیکن آپ کو عزت نہیں چاہیے،
وہ کراچی کے نام سے ایک بیکری ہے، تم لوگ توڑ رہے ہو یار، مار رہے ہو، توڑ رہے ہو۔ ہمارے پاکستان کے اندر بامبے بازار، بامبے بیکری اور دلی اور دہلی کے نام سے کتنے وہ ہیں یار۔ اپنی شرم دیکھو یار، اپنے آپ پہ شرم کرو تم لوگ آئی ڈونٹ نو تمہاری مینٹیلٹی انفارچونیٹلی جو بھارت کے لوگ ہیں، بائی انڈیا کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، آپ میری بات اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے، یہ جو بھارت کے لوگ ہیں، اور میں سے کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا، اگین ہندو مسلمان نہیں، میں نے کہا نا آپ لوگ میرے بہن بھائی ہو، یہ بھارت کے لوگ ہیں جن کے اندر یہ بھر دیا گیا ہے، جس کے اندر بھر دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان، کیونکہ اچھا بھرا کیوں ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو 1947 میں یہ لوگ چلے گئے، ان کو ہم نے مار دینا چاہیے تھا، بالکل ایسے ہی جیسا اسرائیل غزہ کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے کہ ان کا ایک انفینٹ بھی، دودھ پیتا بچہ بھی نہیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ جا کر کے قرآن میں اس کے ترجمہ دیکھیے گا، ترجمہ میں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک میں نے پلان کیا اور ایک انہوں نے پلان کیا، یعنی آپ لوگوں نے پلان کیا، اسرائیل نے پلان کیا، بھارت نے پلان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، میں آئی ایم دا بیسٹ پلانر، آئی ایم دا بیسٹ پلانر، میں سب سے بیسٹ پلان کرنے والا ہوں۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے یار آپ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ نہیں سر، ہم ذلیل و خوار نہیں ہو رہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ آپ اسلام کو جانیے، اگر تھوڑا سا احادیث کو پڑھیے، آپ ہمارے بارے میں جانیے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ آج بہت بڑا امپائر جو ہے، یو ایس امپائر کی آپ پوجا کر رہے ہو، یو ایس امپائر کی آپ پوجا کر رہے ہو، ایلون مسک کی آپ پوجا کر رہے ہو، بالکل صحیح کر رہے ہو، کیونکہ آپ کسی کو بھی خدا بنا لیتے ہو، ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ آپ ذرا غور سے دیکھیے ہسٹری میں جا کر کے، رومن امپائر بہت بڑا امپائر کہاں گیا جناب؟ صرف 30,000 یعنی 30,000 مسلمز حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 617 CE آئی بلیو میں صرف 5 دن، اگست کے مہینے میں صرف 5 دن فائٹ کیے، 30,000 مسلمان، 2 لاکھ فوجی، پورے فلی اکوپڈ 2 لاکھ ورسز 30,000 وہ مسلمان جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور رومن امپائر کو ایسا ختم کرتے ہیں کہ آج تک اس کا نشان نہیں ہے، صرف نام جانتے ہیں رومن امپائر۔ کہاں گیا یہ امپائرز؟ بڑے بڑے آئے، پروشین امپائر کہاں گئے؟ جی ہاں، مسلمانوں کا امپائر، آٹومن امپائر کہاں ہے وہ؟ سر یہ جتنے بھی امپائر آ رہے ہیں نا، ان کا نشان مٹ جاتا ہے۔ جتنے بھی آپ کے جو بڑے بڑے پیرامڈز دیکھے ہیں، فیروز امپائر 5,000 ایئرس آف سپر پاور، 5,000 ایئرس آف سپر پاور، دا لانگسٹ ون ان ایجپٹ۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کی تو قبریں بھی کھینچ کے، ان کی ممیز بھی کھینچ کے نکال دی گئیں۔ اتنے بڑے بڑے پیرامڈ بنائے تھے کہ میں خدا ہوں۔ ارے بھائی کہاں ہے وہ خدا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا ہوتا ہے نا، اسی فرعون کو لوگوں کے سامنے سمندر کو اسپلٹ کرتے ہیں، وہ اس کے اندر گھستا ہے اور سمندر کو برابر کر دیتے ہیں۔ وہ فرعون جو مر رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کہانی بتائی، سب کچھ موجود ہے۔ وہ جو مر رہا ہے اللہ کی طرف، یعنی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ بس وہ معافی مانگ لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سمندر کے اندر کی مٹی لا کے اس کے منہ میں بھر دی کہ مجھے ڈر ہے کہ آج اس نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، وہ آج بھی اس کو معاف کر دے گا۔ میں اپنے ہندو بہن بھائیوں کو میں آج بھی درخواست کروں گا، تمام چیزوں کو دیکھیں، پڑھیں، آج بھی معافی مانگ لیں، آج بھی معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج معافی مانگ لیں گے، اسلام کی طرف آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کر دیں گے جیسے آج پیدا ہوئے ہیں، ننھے بچے پیدا ہوئے ہیں، بالکل آپ کو 5 منٹس ہوئے ہیں پیدا ہوئے ہوئے، 2 منٹ ہوئے ہیں پیدا ہوئے ہوئے، پھر آپ دیکھیے آپ کی شان آن بان۔ میں آئی مائی سیلف کہ میری اپنی کوئی اتنی خاص پرسنالٹی نہیں ہے۔ میں عمرہ کرنے گیا تھا، وہاں پہ 3-4 لوگوں کے ساتھ رکا۔ میں جب احرام کھول کر کے جا کر کے نہا دھو کے واپس آیا تو میں واک کر رہا تھا ایسی کمرے کے اندر، ایک میرا انڈین مسلمان بھائی، وہ مجھے کافی دیر سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ انڈین مسلمانوں کو بھی انفارچونیٹلی پاکستان کے مسلمانوں سے تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو وائی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، تو میں سمجھا کہ وہ شاید
مذاق اڑانے والا ہے میرا، یہ کوئی سی بات کہے گا. تو یہ کہتا ہے کہ یار آپ کے اندر جو کانفیڈنس ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں جس طرح سے واک کر رہے ہیں، چل رہے ہیں بات. میں نے کہا کیا مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ تو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، معاف کیجیے گا، بالکل ایسی بات نہیں ہے. جتنے بھی میں پاکستانیوں کو دیکھتا ہوں، پاکستان کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، ان کے کانفیڈنس کو دیکھ کر کے میں حیران ہوتا ہوں. اور اس نے یہ بات کہی کیونکہ ہم انڈیا میں رہتے، بھارت میں انڈیا میں رہتے ہیں، تو ہم بہرحال ایک ایسے لوگوں کے مطلب بیچ میں رہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اس کانفیڈنس کو بحال نہیں کر پاتے. دیکھیے اسلام آپ کو بڑا کانفیڈنس دیتا ہے، یقیناً دیتا ہے، کیونکہ آپ اس کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا معبود، آپ کو کریٹ کرنے والا، آپ کا رب، آپ کو پالنے والا ایک ہی ہے. جتنے بھی یہ جو بھگوان وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیں اپنے بھگوت گیتا کو پڑھ لیجئے، پراناس کو پڑھ لیجئے، آپ کو یہ پتہ لگے گا سیج ویاسا نے وہ کتاب لکھی، اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے، کچھ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں. آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس میں سے گاڈس ورڈ، یعنی وہ گاڈ، آپ کے گاڈس تو بہت سارے ہیں، وہ گاڈ جس نے ان سارے گاڈ کو کریٹ کیا اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں ہے اس کا. تھوڑا بہت موجود ہے، تھوڑا بہت موجود ہے، لیکن میں کہوں گا 5% موجود ہے، 95-98%. وہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بالکل ایسے جیسے بائبل لکھی ہوئی ہے. بائبل پال نے لکھی، اس کے علاوہ 10 آتھر ہیں اس کے، گوسپل جتنے بھی ہیں، مارک، لوک، جان، ان کے لکھے ہوئے ہیں. گاڈس ورڈ نہیں ہے، یعنی جو کریٹر ہے، جو رب ہے، جو اللہ ہے، جو ایک اکیلا ہے. 2 اللہ نہیں ہو سکتے، 3 اللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ فائٹ ہوگی نا آپس میں. بھائی میری یہ دنیا ہے، یہ میرے کائنات ہے، یہ میں نے کریٹ کیا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم اسی لیے گاڈ کا لفظ ہی استعمال نہیں کرتے. اللہ، اب اللہ میں نہ ایس لگے گا، نہ اس سے پہلے کوئی کچھ لگ سکتا ہے. اللہ فادر، اللہ مدر، یہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. گاڈس میں گاڈ فادر ہے، گاڈ مدر، گاڈ سسٹر، آئی ڈونٹ نو، دیر از سو مینی تھنگس. تو آج بھی آخر میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ سب لوگوں سے جو امریکہ میں رہتے ہیں، امریکہ کے فالوور ہیں، آپ یہ سوچیں کہ جناب کینیڈا کو ایک ہاتھ مار کے لے لیں گے. آپ کے سامنے ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. آپ بن جائیے سپر پاور. اور جو بھارت کے لوگ ہیں سپر پاور کے، اگر آپ تلوے چاٹ رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں ایک ہاتھ چپکے ماریں گے اور پاکستان کو لے لیں گے. ارے میں تو ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لے لو نا یار. اچھا آپ لوگ حملے کرتے ہو اور آپ کوشش کرتے لے لو گے. ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان جیت گیا. ابھی کچھ دنوں میں جب یہ سب ہوا، میں جیت گیا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، آپ کو خبریں نہیں ہیں؟ انڈیا نے حملہ کیا تھا، انڈیا پاکستان کے درمیان، یعنی سوری انڈیا نہیں، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی اور پاکستان جیت گیا. تو میں نے کہا کہ یار جنگ ہوئی کب؟ اور بڑے حیران میری شکل دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو کلیئر کروں، پاکستان نے آج تک جنگ کی ہی نہیں. جنگ کا مطلب حملہ ہوتا ہے. آپ جو لوگ سن رہے ہیں میری بات، کامنٹ میں اگر مجھے لکھ کے بتا دیں کیا پاکستان نے ایک دفعہ بھی حملہ کیا؟ نہیں کیا. پاکستان نے اپنے سیلف ڈیفenس کیا. کیا ہم سیلف ڈیفenس بھی نہ کریں؟ سیلف ڈیفنس کے ہمیشہ چاہے کارگل کی جنگ ہو، چاہے وہ نندنی کو واپس بھیجنا ہو، چاہے ابھی کی ہو. غور کیجئے گا، آپ دیکھیے گا کہ پاکستان نے صرف سیلف ڈیفنس ہی نہیں کیا، ان کو اتنے لتڑ مارے ہیں کہ ان کو چائے پلا کر کے بھیجا. اور ان کی یعنی حیران کن بات ہے، بجائے وہ اس کو مطلب اس کو ذلیل ہونا چاہیے تھا بندے کو بھارت میں جا کر کے، اس کو آپ نے ہیرو بنا دیتے ہو. کمال کی بات ہے یار. اور ابھی ریسنٹلی چلے چھوڑ دیں یار، ریسنٹلی آپ کے اپنے لوگوں نے جو آپ لوگوں کو لتاڑا ہے، بھارت کے لوگوں نے بھارتیہ لوگوں کو جو لتاڑا ہے، یہ پہلگام، یہ وہ نہ کرو، یہ ڈرامہ تم سے نہیں چلے گا. یہ بڑی بڑی سپر پاورز کرتی ہیں، بڑے بڑے ڈرامے ہوئے. 9/11 کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے جو ہاربر فرنٹ کا کی، یہ بڑی بڑی طاقتیں ڈرامہ کرتی ہیں، اس کو لے کے چلتی ہیں. آپ کبھی بامبے میں کچھ کر دیتے ہو، پہلگام میں اپنے بندے بھیج کر کے مروا دیتے ہو تاکہ جو ہے یار یہ کوئی سینس بنتا ہے؟ جاؤ اپنے مودی سے پوچھو، کوئی ڈرامے کا صحیح اسکرپٹ تو لکھو. آپ اچھی موویز بناتے ہو، ہم ساری آپ کی مووی دیکھتے ہیں، ان میں اسکرپٹ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن آپ جب ریئل کرنے پہ آتے ہو بڑی لوز بال پھینکتے ہو. اسکرپٹ کسی اچھے مووی رائٹر سے ہی لکھوا لو یار. آپ کے بڑے بڑے رائٹرز موجود ہیں. عامر خان سے لکھوا لیں یار، دفعہ کریں. اب آپ عامر خان کے بھی پیچھے پڑ گئے ہو، آپ نے نہیں چھوڑنا کسی کو، میں جانتا ہوں.
جو مسلمان وہاں پہ، اب آپ دیکھیں نا جتنے بھی بڑے بڑے ایکٹر ہیں جو مسلمان ہیں، خاص طور سلمان میں تو سلمان خان نے شادی ہی نہیں کی، دوسرا خان ہے عامر خان، انہوں نے بھی آپ کی بھارت کی خاتون سے شادی کر رکھی ہے تاکہ ان کو وہ رسپیکٹ مل سکے۔ شاہ رخ خان دا کنگ خان، اس نے بھی آپ کی بھارت کی عورت سے شادی کر رکھی ہے تاکہ اس کو جگہ مل سکے۔ یہ ہم جانتے ہیں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ہمیں ان کے اوپر بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ بڑی محنت کی، بڑا نام کمایا، لیکن آپ لوگ ان کی رسپیکٹ کبھی بھی نہیں دو گے، ہم جانتے ہیں۔ جب آپ کراچی بیکری کے پر اس کے نام پہ جا کے ڈنڈے مار سکتے ہو تو آپ کی ذہنی کیفیت کا ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہے، بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ اینڈ ڈونٹ وری، آپ ساری زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہو گے۔ آپ جو ہے ٹیکنالوجی میں ترقی کر لو۔ آپ جو پوری دنیا کے، خاص طور پہ امریکہ کینیڈا کے جو سینئرز لوگ ہیں، خاص طور پہ ان کی پیسے چوری کرنے میں، اسکیمنگ کرنے میں آپ ترقی کر لو۔ آپ کے بھارت کی بہت بڑی انڈسٹری اس کے اوپر چل رہی ہے۔ آپ کے بڑے بڑے آفیسز موجود ہیں جہاں پہ لوگ ہائر ہوتے ہیں، ان کو سیلریڈ ہیں، وہ اسکیم ہی کر رہے ہیں۔ سر آپ اس کے اندر کامیابی حاصل، آپ وہ کام کرو جس میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ آپ اسکیم کرو، آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ آپ اپنے لوگوں کو اسکیم کرو، آپ اسکیم کر کے یہ بولتے ہو ابھی ہم جائیں گے پاکستان کی امی ابو ایک کر دیں گے۔ آپ کی امی ابو ایک ہوئی ہے ابھی؟ اپنے قوم کو بتاؤ، اور بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کی قوم آپ کو بتا ہی رہی ہے ہر وقت۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے کبھی بھی ان چیزوں پہ بات نہیں کی، لیکن جب آج کینیڈا اور پاکستان دونوں نے، میں یہ کہوں گا، میرا سینہ چوڑا کر دیا۔ کینیڈا نے میرا سینہ چوڑا کر دیا کہ بھائی انہوں نے صاف لگا دیا ہے ہر جگہ، جب بھی کوئی تقریر ہو رہی ہے، کوئی اسپیچ ہو رہی ہے، کوئی کانفرنس ہو رہا ہے، پوڈیم کے سامنے لگا دیا ہے کینیڈا فور سیل نہیں ہے۔ کینیڈا از ناٹ فور سیل، اور کبھی بھی فور سیل نہیں تھا۔ کینیڈا کی ہماری بہت پرانی ہسٹری ہے۔ بھارت کی کیا ہسٹری ہے؟ ہسٹری جو ہے انڈیا کی ہے، بھارت کی ہسٹری نہیں ہے۔ آپ اکھنڈ بھارت کو بھول جاؤ، اپنے میپ کو لے کے بیٹھے رہو، آپ کے لوگ پاگلوں کی طرح چیخیں گے میڈیا کے اندر۔ یقین مانیے، میں اپنے ہندو بہن بھائی جو ہیں ان کو میں پھر کہوں گا، کچھ نہیں ہونے والا، یہ اکھنڈ بھارت کا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ چانکیہ ڈائنیسٹی ایک کہانی ہے، اس کہانی کو کہانی رکھیے، اور آپ کی تھیولوجی جتنے بھی ہے آپ فالو کرتے ہیں، اس بھگوان کو اس بھگوان کو، میں آپ سے درخواست کروں گا قرآن کو اچھی طرح سے پڑھیے۔ آپ اپنے بھگوت گیتا کو اچھی طرح سے پڑھیے کہ جناب وہ پاروتی نہانے جا رہی ہیں، انہوں نے ایک اپنا بچہ کریٹ کیا جو کہ وہ بھگوان ہے، اور جب اس کے شوہر جو کہ وہ بھی بھگوان ہے وہ آتے ہیں اور وہ اندر نہیں آنے دیتا ہے تو وہ اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ یعنی بھگوان اپنے بیٹے بھگوان کی گردن اڑا دیتا ہے، یعنی خدا جو ہے اپنے بیٹے خدا کی گردن اڑا دیتا ہے، اور جب ماں خدا ہے وہ نہا کے نکلتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں جی آپ نے اس کی گردن اڑائی، اب اس کی گردن ابھی لا کے دو۔ اور آپ خدا ہونا یار، وہی گردن اٹھا کے لگا دو۔ اب بندہ بھیجتے ہو، بندے کو انسان کا یعنی خدا کا سر نہیں ملتا تو وہ ہاتھی کا سر لا کے دیتے ہیں، اور وہ ہاتھی کا سر چھوٹے سے بچے کے اوپر یعنی ہزاروں کلو کا جو ہے وہ سر لگا دیتے ہیں۔ یار کہانی تو ٹھیک کر لو یار۔ اب اس میں آپ بتا رہے ہو دیکھو کتنے فالوور ہیں، کتنے محبت کرنے والے ہیں کہ اس کو زندگی دے دیتے ہیں۔ یار آپ خدا جو ہے نا، جو اللہ ہے وہ آل نوئنگ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کا خدا جانتا ہی کچھ نہیں ہے کہ جناب یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی خدا ہے، میری بیوی جو خدا ہے، گوڈس ہے، اس نے بنایا ہے، وہ آ کے اس کی گردن اڑا دیتا ہے۔ آپ خدا ہو چلے مان لیتے ہیں، یار وہی گردن کہاں گئی؟ اچھا گردن آپ نے اڑائی، گردن گئی گا کہاں؟ غائب ہو گئی، گم ہو گئی۔ آپ وہی گردن اٹھا کے لگا دو اس کو۔ تو اتنا لوپ ہول، پھر وہ خدا جب بچے ہیں تو جتنے بھی ہے وہ کیا کہا جائے، وہ جو لڑکیاں ہیں جن کو گوپیز کہتے ہیں، ان کے کپڑے اٹھا کر کے درخت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بیچاری بغیر کپڑوں کے آتی ہے، وہ لیتی ہے کپڑے ان سے کہ جناب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا زیادہ وہ چاہتی ہیں ساری کی ساری 16,108 16,108۔ پھر وہ ان کی اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ نہیں جی یہ تو کہتے ہیں نہیں ورچوئل شادی ہے۔ ورچوئل کہاں سے؟ ہر کسی سے 2 3 اولادیں ان کی، دس ٹو مچ۔ کہانی کو سیٹ کر لیجئے اگر اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے اندر سے مورل آپ نکالتے ہیں، اس میں مورل تو کچھ بھی نہیں ہے، مورل تو کچھ بھی نہیں نکلتا۔
آپ اپنی کتاب اٹھا کے پڑھیے نا. آپ کو اگر سمجھ جائے بیسٹ آف لک. آپ کو اگر کہانی سمجھ میں آتی، لیکن میں یہ جانتا ہوں جتنے بھی ینگسٹر سے بات کرتا ہوں، جب میں ان سے یہ بات کرتا ہوں خاموش ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. کوئی اچھے مسلمان سے آپ بات کیجیے، وہ آپ کو جواب دے گا، بتائے گا کہ بھائی قرآن میں کیا کہتے ہیں، حدیث میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. جتنے بھی آپ لوگ سن رہے ہیں نا، اگر آپ ریئلائز کریں کہ آپ ہر چیز اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے. آپ کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے. یعنی گائیڈنس کی جو لائٹ ہے نا، وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. آپ صرف کوشش کر سکتے ہو. یقین مانو، صرف کوشش کیجئے اور آپ وہاں چلے جائیں گے. کہ ایک ہندو یا کرسچن خاتون کی میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ خدا سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کو. ہر طرح کے خدا انہوں نے ٹرائی کیے. ایک دن اس نے سوچا کہ میں آج سے خدا تو سب میں بول رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا کرسچینٹی میں ہو. اس نے کہا کہ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خدا کو اللہ بولے گی. آج سے خدا نہیں بولے گی. کہتی جیسے ہی میں نے اللہ منہ سے نکالا ہے، میرے اندر کچھ مجھے سمجھ نہیں ہوا آیا کہ میرے باڈی میں، میرے ہارٹ میں، میرے دل میں کچھ ہوا. پھر آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن کہ اس نے اسلام کو جانچنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، مسلمانوں سے ملنا شروع کیا، مسجد میں آ کے بیٹھی. ود ان فیو ڈیز اور منتھ آئی تھنک شی واز اے مسلم. کیا اس خاتون کو میں نے جا کر کے تلوار دکھائی تھی اور سر پہ تلوار رکھی تھی، کندھے پہ تلوار رکھی تھی، گلے پہ تلوار رکھی تھی، ان کا گلا دبایا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ جو کہ آپ لوگوں کو سکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے اتنی آبادی بائی فورس ہوا ہے سارا کا سارا. کم آن، آپ اپنے بھارت میں دیکھ لیجیے، آپ کتنے بھارتی بیٹھے ہوئے ہو، کتنے ہندو بیٹھے ہو اور کتنے مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامک کنٹری ہے. کون سی جنگ ہوئی جو وہاں پہ مسلمان گئے اور وہاں پہ لوگوں کو کنورٹ کیا؟ نن. لیکن بہرحال اس وقت مسلمان اس وقت بہت بڑا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. پوری جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اس کو ہم ذلیل و خوار نہیں کہتے، آپ کہہ رہے ہوگے، لیکن ہم نہیں کہتے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں ایسا ہی ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ ساری دنیا نے مسلمان ہو ہی جانا ہے. اب یہ سلطان صلاح الدین ایوبی آئیں گے، دوسرے لوگ آئیں گے، عرب سے آئیں گے، ترک سے آئیں گے، تلوار لے کر آئیں گے. آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ پتہ ہے کہ چلیے آپ اس کو امیجن یوں کر لیجئے کہ ہلاکو خان کا پوتا، ہلاکو خان نے کتنے مسلمانوں کو مارا، بالکل اسرائیل کی طرح. ہلاکو خان کا پوتا مسلمان ہوتا ہے، پورا کا پورا پاک و ہند جو ہے، یا آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. سارے کے سارے کا مطلب زیادہ میجورٹی مسلمان ہو جاتی ہے. مسلمانوں کے اوپر سے جو بربریت تھی، مشکل تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے. مسلمانوں کی حکومت وہاں سے شروع ہوتی ہے. ایسا ہوا نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج جو سپر پاور ہے، یا کل جو سپر پاور ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کا ہیڈ مسلمان ہو جائے. آج جو سپر پاور ہے جس کے آگے مڈل ایسٹ سجدہ کر رہی ہے، جی ہاں، مڈل ایسٹ کے سارے جو لیڈرز ہیں اس کی سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، وہ سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے، ان کو وہ سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں. پاکستان میں جب پاکستان کا لیڈر کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، جب اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ 1.5 سال سے جیل میں بند ہے. بھٹو جناب جو ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ ہی کہا تھا، ان کو جیل میں بند کر کے ان کو مار دیا گیا. جی ہاں، یہ طاقتیں موجود ہیں. آج جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر کے خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے کمپرومائز کیا کسی چیز سے؟ نہیں کریں گے خان صاحب، کیونکہ وہ ایک سچے مومن مسلم آدمی ہیں. جس دن وہ جیل سے چھوٹیں گے، ہی ول بی اے منڈیلا. لیکن میں تو آپ کو کہوں گا بھارتیوں، جس دن اگر انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا خان صاحب باہر آئیں گے نا، تو پھر اس وقت آپ حملہ نہیں کریں گے. آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا اس وقت. اور خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں، وہ ایک لیڈر نہیں ہے، وہ ایک سوچ ہے. اگر ان کو مار بھی دیا جاتا ہے جیل میں، اب وہ سوچ بن چکے ہیں. سوچ، آپ یہ سوچیں، ایک آئیڈیالوجی بن چکی ہے ینگسٹرز کی. ڈریں اس دن سے. آپ حملہ کرتے ہو، آپ کو اطمینان سے چائے پلا کے بھیجا جاتا ہے، سمجھے؟ لیکن یہ آئیڈیالوجی، یہ سوچ آگے بڑھ گئی تو یہ چھوٹا سا پاکستان بھارت کے ساتھ کیا کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ڈریں اس دن سے. تو میں یہ کہوں گا، اسکیمنگ میں آپ ترقی کریں، آپ دوسری چیزوں میں ترقی کریں، روڈز بنا لیں، سب وے بنا لیں، پل بنا لیں، برج بنا لیں. اور جو بھی سپر پاور رہے، آج جو سپر پاور ہے ضروری نہیں کل وہ رہے گی، کیونکہ پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سپر پاور موجود نہیں. ایون دا آٹومین امپائر، مسلمانوں کے امپائر بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آج جو سپر پاور جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بھی نہیں رہے گی. تو آج جو ہے آپ ان کے تلوے چاٹیے،
کل جو ہوگا اس کی بھی تلوی آپ چاٹیے گا، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے آپ کا تو گزارا ممکن نہیں ہے. آپ گزارا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان دے، میں یہ کہوں گا، لیکن اس کے لیے آپ خواہش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی طاقت عطا فرمائے. ایمان کے بعد جب ایمان آ جائے گا، اسلام کے اوپر ایمان کی طاقت آ جائے گی، اسلام کی طاقت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. باتیں اچھی لگی ہوں تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اچھی نہیں لگی ہیں تو ٹھیک ہے، تھمز ڈاؤن کا بٹن بھی ہے، ڈس لائک کر دیجیے. لیکن اچھی لگی تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچے. میں ہی جانتا ہوں 8-10-15 لوگ ہی سنیں گے، کیونکہ میں اس چینل پہ بہت عرصے سے نہیں ہوں. آئی ڈونٹ نو، دیکھتے ہیں کتنے لوگ سنتے ہیں، کن تک پہنچتی ہے. لیکن اگر لائک کا بٹن ہر آدمی دبا دے گا تو یہ ضرور بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی. آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھوں گا، کیونکہ میں اس قدر بزی ہو چکا ہوں، میرے اتنے سارے کام ہو چکے ہیں کہ میں اس طرف دھیان نہیں دے پا رہا ہوں. میرے ایک دوسرے چینل ہے الحمدللہ، وہ ایسٹ ٹو ویسٹ، میں یہ کہوں گا آسٹریلیا ٹو میکسیکو، الحمدللہ مور دین 5000 پیپل اس کو سنتے ہیں. انگلش میں ہے، کمپلیٹلی اے آئی بیسڈ ہے، 100% اے آئی بیسڈ ہے. وہ بولنے والا اے آئی، بولنے والا جو ہے وہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. اس کے اندر ڈیپ ڈائیو ہے، جو کنورسیشن دو بندوں کے درمیان ہے وہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اے آئی ہے. اور جو میں نے وہاں سے ٹیکسٹ جو میں سرچ کرتا ہوں، جو وہ بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی اے آئی ہے 100%. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں الحمدللہ ایک سافٹ ویئر انجینئر بھی ہوں، سافٹ ویئر ڈیولپر بھی ہوں، سائبر سیکورٹی انجینئر بھی ہوں، سائبر سیکورٹی کنسلٹنٹ بھی ہوں، اور سائبر سیکورٹی میں ویکینڈ پہ پڑھا بھی رہا ہوں. تو دیر از اے ریزن کہ میں بہت زیادہ بزی ہوں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے سب نے لائک کا بٹن دبایا تو میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہوگا کہ یار اس کو کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے. ایٹ لیسٹ 2 یا 3 ویڈیو مجھے ویک میں ڈالنا ہی چاہیے. تو آپ مجھے بتائیے گا، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا پلیز. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.